हेलो फ्रेंड, नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे, अपने घरों में सेफ होंगे, आपकी फैमिली जो है ना वो काफ़ी अच्छी होगी। तो आप सभी का वेलकम है आपके अपने अमृता रिएक्ट चैनल पर। मेरा नाम है अमृता जायसवाल, मैं हूँ इंडिया से। तो आज हम एक ऐसे वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं फ्रेंड्स, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त और सोचने पे मजबूर कर देने वाला है। तो इस वीडियो का टाइटल है तकदीर का इशू 1 मिनट में सॉल्व बाय यशीन नदीम साहब जी के बयान को हम सुनेंगे फ्रेंड्स। तो तकदीर को तो वैसे बदला नहीं जा सकता, क्योंकि ये सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। हम तो यही मानते हैं कि ये तकदीर और ये किस्मत सिर्फ उसी के हाथ में है। बट इस वीडियो को देखते हैं कि क्या बताया गया है इस वीडियो के ज़रिए। हम तो मेहनत से और अपनी कोशिश से छोटे मोटे मसले सॉल्व कर सकते हैं और अपनी लाइफ को ना बेटर बना सकते हैं। आपके क्या विचार है फ्रेंड्स कि बड़े बड़े मसले सॉल्व हो सकते हैं सिर्फ 1 मिनट में? तो अपनी राय ज़रूर दें। आपका क्या मानना है फ्रेंड्स? तो चलिए सबसे पहले हम इस वीडियो को देखेंगे कि इस वीडियो में क्या बताया गया है। तकदीर का इशू 1 मिनट में सॉल्व। तो चलिए इनके हम बयान को सुनते हैं कि वीडियो में क्या बताया गया है, उसके बाद में हम इस बारे में बात करेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप मत करिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उसके बाद में हम इस बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, काफ़ी देर हो रही है, देर ना करते हुए वीडियो को देखते हैं फ्रेंड्स। आप सभी काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे इस वीडियो का। तो चलिए अब स्टार्ट की जाती है ये वीडियो। अल्लाह ही पर्टिकुलरली हर एक इंडिविजुअल को या जन्नत के लिए पैदा अच्छा करता है या दोज़ख के लिए। इवन कुरान भी इसी के हक में गवाही जी, देता है। शायद चले भाई, बहुत कुरान लंबा हो गया आपका सवाल। मैं भी अंदाजा है मुझे आप क्या कह रहे, पहली लाइन से अंदाजा हो गया था। मेरा सवाल हाँ, ये है कि आप हजरत आदम की पूंछ से 2 ग्रुप निकले थे, ठीक है? ओके आप कौन से ग्रुप में थे? सर, आई डोंट नो नहीं, आई थिंक यू नो, क्योंकि सर। आप तो मजबूर हैं। सर बट मैं ये क्लियरली मत ना कह सकता हूँ, क्योंकि मैं भी इंशाल्लाह मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊंगा कयामत के दिन। नहीं नहीं नहीं, आप तो मजबूर हैं ना। तो मुझे बताएं कौन सा वाले ग्रुप में रहने पे आप मजबूर हैं कि वहां से निकलना चाह रहे लेकिन निकल नहीं पा रहे? सर ये मैं कैसे कह सकता हूँ सर, अभी तो मैं जिंदा हूँ ना, कैसे कह सकता हूँ? एग्जैक्टली यही तो बात है कि आपको ये नहीं पता, दुनिया में किसी भी आदमी को ये नहीं पता कि वो कौन से ग्रुप में था। जी, सर एक्चुअली इससे पहले हमने एक बार आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, आज दूसरी बार आ रहे हैं हम आपके स्ट्रीम में बहुत टाइम के बाद। अच्छा जी। इससे पहले सर हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, उस टाइम आपने सेटिस्फैक्टरी आंसर हमें नहीं दिया था। एक्चुअली वो तकदीर के रिलेटेड एक क्वेश्चन था। तो हमने भाई जितने देखें, भी इस्लामिक होल्ड ऑन होल्ड जी ऑन सर। होल्ड ऑन, आपको सेटिस्फाई करना मेरी जिम्मेदारी नहीं है मेरे भाई। सर मेरी एक्चुअली जिम्मेदारी यह है कि मेरी नॉलेज के एतबार से मैं आपको जवाब दे दूं। आप सेटिस्फाई हो ना हो वो एक अलग मसला है, वो हमारी सर जिम्मेदारी नहीं जी। सर एक्चुअली आपका बट मैं एक्चुअली यहाँ पर बहुत सारे इस्लामिक स्कॉलर्स बैठे हैं, तो मैं इन जनरल पूछ रहा हूँ सर आपसे, आप सबसे ये क्वेश्चन कहाँ मैंने बैठे हैं? वैसे। अच्छा, यहाँ स्टेज के ऊपर? अच्छा ठीक है, मेरे ये ख्याल शायद आपकी हाँ, तरफ बैठे हैं। हाँ नहीं नहीं जी नहीं, जी अरे जी। आप सर, हाँ। सर एक्चुअली क्वेश्चन क्या है, आप क्वेश्चन सुनिए हमारा। जब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया था, फिर उनके पुश्त पे अपना हाथ फेर के नस्ल इंसानी को, मतलब उनके सारे जनरेशन को बाहर निकाल कर उनकी तरफ इशारा किया था अल्लाह ने कि क्या मैं तुम्हारा खुदा नहीं हूँ? हम सब ने एक्सेप्ट किया था उस टाइम पे, हाँ आप ही हमारे जी, खुदा है। फिर अल्लाह हमें कहते हैं फिर कयामत के दिन, मतलब आप ऐसा ना कहो कि मतलब आपने इकरार नहीं किया था, हमने उस टाइम पे मतलब गवाही दी थी, वो है ना सर। सर इस हम्म। रिलेटेड हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु की एक हदीस है, जिसमें वो कहते हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब अल्लाह ने मतलब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त पर अपना हाथ फेर कर नस्ल इंसानी को बाहर निकाला था, फिर उनकी तरफ इशारा करके ये फरमाया था कि मैंने इनको जन्नत के लिए पैदा किया है और ये जन्नत वालों के अमाल करेंगे। फिर उनकी पुश्त पर दोबारा अपना हाथ फेर कर और लोगों को बाहर निकाला था, फिर उनकी तरफ इशारा करके फरमाया था कि मैंने इन्हें दोजख मतलब जहन्नम के लिए पैदा किया है एंड ये दोजख वालों के अमाल करेंगे।
اس پر ایک شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے کہ پھر ہمارے اعمال کن لوگوں میں گنے جائیں گے؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کلیئرفیکیشن میں ان کو یہ بولتے ہیں کہ جب اللہ کسی کو جنت کے لیے پیدا کرتا ہے تو اسے جنت والے اعمال پر لگا دیتا ہے، یہاں تک کہ جب اس کو موت کے ساتھ سامنا ہوتا ہے تو وہ کسی جنت والے عمل پر مرتا ہے اور اللہ اس بنا پر اس کو جنت میں داخل کرتے ہیں۔ سیم فرمایا دوزخ والوں کے لیے، جب اللہ کسی کو دوزخ کے لیے پیدا کرتا ہے تو اسے دوزخ والے اعمال پر لگا دیتا ہے، اچھا یہاں تک کہ جب وہ مرنے کا ٹائم آتا ہے اس کا تو وہ کسی دوزخ والے عمل پہ مرتا ہے اور اللہ اس کو دوزخ میں ڈالتے ہیں۔ پھر کوئی کنفیوژن نہ ہو، لاسٹ میں کنکلوژن میں وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہر ایک شخص کے لیے اس کام میں آسانی کر دی جاتی ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہو۔ بٹ سر جب بھی ہم نے آپ سے اس بارے میں کوئی بھی کلیریفیکیشن سنی ہے، آپ ایک ایگزامپل دیتے ہیں ہمیں کہ اللہ نے دو راستے بنائے ہیں، دونوں پہ سیم فیسلٹیز اللہ نے پرووائڈ کر رکھی ہے، تو انسان اپنی مرضی سے راستہ چنتا ہے۔ بٹ سر اس حدیث کے اکارڈنگ اللہ کی ہی مرضی پہ ہم مجبور ہو جاتے ہیں کوئی بھی راستہ چننے کے لیے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرماتے ہیں کہ اللہ ہی پرٹیکولرلی ہر ایک انڈیویجول کو یا جنت کے لیے پیدا کرتا ہے یا اچھا دوزخ کے لیے۔ ایون قرآن بھی اسی کے حق میں گواہی ہاں دیتا ہے۔ شاید چلے بھائی بہت قرآن لمبا ہو گیا آپ کا سوال، میں بھی اندازہ ہے مجھے آپ کیا کہہ رہے، پہلی لائن سے اندازہ ہو گیا تھا۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ حضرت آدم کی پشت سے دو گروپ نکلے تھے، ٹھیک ہے؟ اوکے آپ کون سے گروپ میں تھے؟ سر آئی ڈونٹ نو نہیں، آئی تھنک یو نو، چونکہ آپ تو مجبور ہیں۔ سر بٹ میں یہ کلیئرلی مت نہ کہہ سکتا ہوں، کیونکہ میں بھی انشاءاللہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا قیامت کی دن۔ نہیں، آپ تو مجبور ہیں نا، تو مجھے بتائیں کون سا والے گروپ میں رہنے پہ آپ مجبور ہیں کہ وہاں سے نکلنا چاہ رہے لیکن نکل نہیں پا رہے؟ سر یہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں سر، ابھی تو میں زندہ ہوں نا، کیسے کہہ سکتا ہوں؟ ایگزیکٹلی یہی تو بات ہے کہ آپ کو یہ نہیں پتا، دنیا میں کسی بھی آدمی کو یہ نہیں پتا کہ وہ کون سے گروپ میں تھا۔ اب اگر وہ یہ کہے کہ نہیں میں تو مجبور ہوں بھائی، مجھے تو جہنم کے لیے پیدا کیا تو میں تو جہنم والے کام کروں گا، یا مجھے تو جنت کے لیے پیدا کیا ہے، جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخر میں فرمایا حدیث میں کل میسر لما خلق لہ، کہ تمہیں جس چیز کے کام کرنے کی سہولت جی دی گئی ہے بالکل تم وہ کام کیے جاؤ، تمہیں اس سے کیا غرض بالکل وہی کام کرنا کہ چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا علم کیا ہے؟ اللہ نے اپنے علم کے مطابق حضرت آدم کی نسل کو دو گروپ میں تقسیم کر دیا، اس کو پہلے سے پتا ہے کہ کون سے گروپ کے لوگ جو ہیں جنت میں جائیں گے اور کون سے گروپ کے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ آپ کو نہیں پتا، تو جب آپ کو پتا نہیں ہے، اگر آپ کو یہ کون پتا سے ہوتا گروپ کے لوگ جائیں گے؟ کہ نہیں جی میں تو گروپ اے میں تھا اور مجھے جانا گروپ بی میں ہے اور میں تو مجبور ہوں، تو میں آپ کے اعتراض کو تسلیم کر لیتا۔ دنیا میں کسی کو بھی اس کا علم نہیں دیا گیا سوائے اللہ کے، اللہ کے پاس ہی اس کا علم ہے، ہاں اس نے یہ علم کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا، جی تو خدا نے اپنے علم کے مطابق یہ گروپنگ ہاں کی ہے، اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ اس نے ہمارے اس اختیار کو سلب کر لیا۔ یہ اس وقت ہوتا جب ہمیں پتا ہوتا کہ ہم کون سے گروپ میں ہیں۔ مثلا آپ کشمیر سے ہیں اور میں کشمیر کے باہر سے ہوں، میں کشمیر میں امیجن کریں کہ ابھی وہی لا باقی ہے کہ جس میں غیر کشمیری آپ کے یہاں لینڈ نہیں خرید سکتے تھے، ٹھیک ہے؟ ہم امیجن کریں تو دو گروپ ہو گئے نا، کشمیری نان کشمیری کشمیر میں آ کے گروپ میں لینڈ نہیں خرید سکتے، تو بھائی نان کشمیری کو چوائس نہیں ہے، ہمیں پتا ہے کہ ہم نان کشمیری، ہمیں چوائس نہیں ہے، ٹھیک؟ جی یہ چوائس ہونا نہ ہونا اس وقت ہوتا ہے جب آپ کو اپنے گروپ کا پتا ہو، جب آپ کو پتا ہی نہیں ہے تو آپ یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ مجھے چوائس ہے یا نہیں۔ سر بٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں وہ تو سچے ہیں، انہوں نے تو ہمیں کلیئرلی یہ چیز ہمیں بتا کے رکھی ہے نا کہ ہاں دو گروپ پہلے سے طے کیے گئے ہیں اینڈ ہر ایک انڈیویجول کو ایک پرٹیکولر گروپ میں رکھا گیا ہے، تو وہ چاہ کر بھی تو رکھا گیا ہے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے علم میں پہلے سے ہے کہ کون کس گروپ میں اچھا ہے، پہلے سے سے کو پتہ آپ کے علم میں نہیں ہے، تو آپ اپنا کام کرو نا، جی خدا کے سر کام میں اپنا کیوں ہی دخل کام اندازی کرنا دے رہے ہو؟ چاہیے۔ سر ہم کیسے کر سکتے ہیں سر؟ فار ایگزامپل میں ایک نیک تو اس کا مطلب آدمی یہ ہے، میں اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ کون سے گروپ میں ہے، جس طرح مجھے پتا ہے کہ میں نان کشمیری گروپ میں ہوں، کشمیر میں لینڈ نہیں لے سکتا۔ سر کمپلیکیٹ کرنے کی ضرورت نہیں، بہت سمپل ہے میرے بھائی۔
اللہ کو پتا ہے نا، اللہ کے پتا ہونے سے ہمیں تو پتا نہیں ہے. آپ کو پتا ہوتا مجبور ہیں گے نا آپ، تو مجبور تو ہے ہی نہیں آپ. جس طرح اس سے زیادہ سمپل جواب نہیں ہو سکتا اس کا. جی بالکل. سر مفتی صاحب بٹ یہ کیا جو یہ تقدیر حدیث کا ہمیں مسئلہ یہ بول رہی ہے کہ پہلے سے ہی طے کیا گیا یہ ہے کہ کس کو میں پتا ہے جنت میں جاؤں گا یا اللہ بچائے رینوویٹو دوزخ میں بھائی جاؤں گا؟ کا نام ہے رینوویٹو بھائی، دیکھیں میں بتا رہا ہوں ایک کہ یہ جو سارا تقدیر کا مسئلہ آتا ہے نا، ایشوز جو آتے ہیں، وہ اس کی بیسک پرابلم کیا ہے پتہ ہے؟ اس کی بیسک پرابلم یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو خدا کی جگہ رکھ کے ساری چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے. بالکل. ہم انسان بطور انسان دیکھنے کی کوشش کریں گے نا تو یہ سارے ایشوز نہیں آئیں گے. دیکھیں تقدیر کی دو سرے ہیں، ایک خدا کی طرف ہے جو کہ خدا کے علم، ارادے اور قدرت سے جڑی ہوئی ہے، اور ایک میری طرف ہے. ٹھیک ہے، ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم خدا کے سرے کی طرف، جو تقدیر کا جو سرا خدا کی طرف ہے، اس کو ہم سلجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کا ہمیں جو ہے وہ مکلف ہی نہیں بنایا گیا. پرابلم یہ ہے آپ ایز اے ہیومن بینگ جو ہے وہ تقدیر کے حوالے سے جس سرے پہ کھڑے ہیں وہاں سے تقدیر کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ جو کوشچنس آ رہے ہیں نا مجبور محض والے، وہ نہیں آئیں گے. آپ خدا کے سرے پہ اپنے آپ کو کھڑے ہو کے دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے یہ پرابلم آ رہا ہے. اب جیسے مفتی صاحب نے کئی ایگزامپلس آپ کو دکھلا دیا کہ جب آپ اپنے سرے پہ کھڑے ہوتے ہیں تو فوراً ہی بات آتی ہے کہ نہیں ہمیں تو کچھ پتہ نہیں، ہمیں تو ایون اپنے کل کا نہیں پتا، ہمیں تو جنت جہنم کے جو بھی نتیجے ہیں وہ سب کسی چیز کا نہیں پتا، اور آپ اپنے آپ کو فاعل مختار یا مطلب ایک پتہ فری ہونا ول چاہیے. محسوس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کو زیادہ کمپلیکیٹڈ بنانا نہیں ہے. آپ جس سرے پہ کھڑے ہیں اگر وہ انسان کا سرا ہے تو پرابلم نہیں ہوگی. اگر آپ اپنے آپ کو خدا کے جگہ پہ رکھ کے دیکھنے کی کوشش کریں گے تو پھر پرابلم آئے گی ہی آئے گی. سر جو تقدیر کا مسئلہ ہے یہ ہمارے اسلام میں ایک بہت ہی اہم پارٹ ہے نا سر. اس پہ ایمان رکھنا اور صحیح سے ایمان رکھنا مطلب فرض بن جاتا ہے ہمارے لیے. سر اگر میں آپ کی اسی مثال کو لوں گا نا تو پھر قرآن میں اللہ ایسا کیوں فرماتے ہیں کہ آپ کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر جو اللہ چاہے؟ مطلب ہم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے. اچھا ایک بات بتائیں میرے بھائی، تقدیر سے پہلے اللہ پر ایمان رکھنا ضروری ہے کہ نہیں؟ ضرور. یس سر. ٹھیک، تقدیر سے پہلے ضروری ہوگا یقیناً. بھائی جب اللہ ہی پر نہیں یس سر. مانو گا تو تقدیر پر ایمان رکھ کے کیا فائدہ؟ ٹھیک ہے، اب اللہ کو آپ کتنا جانتے ہیں؟ سر اتنا جانتے کہ اللہ ایک ہے، بالکل. اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، نہ وہ پیدا ہوا ہے نہ اس کے پیرنٹس ہیں، ٹھیک، اس نے پیغمبر بھیجے خلاصہ ہیں، یہ ہے کتابیں کہ بھیجی. اتنا جانتے ہیں جتنا اس نے بتا دیا. کیا یس سر. مکمل جانتے ہیں؟ نہیں نہیں. نہیں جانتے. تو تقدیر کو مکمل جاننے کی کیا ضرورت ہے جب اللہ ہی کو مکمل نہیں جانتے اور اس کے باوجود ایمان رکھتے ہیں؟ سر بٹ جتنا اللہ نے ہمیں کہا ہے اتنا تو ہمارا مطلب حق بنتا ہے نا سر ایگزیکٹلی، اس بارے میں تقدیر کے کوشچن تعلق پوچھنا. سے بھی جتنا اللہ نے مناسب سمجھا اتنا اس نے ہمیں بتا دیا کہ تقدیر کا تعلق خدا کے علم سے ہے، اور خدا کے علم میں ہر آنے والی چیز اور ہر گزری ہوئی چیز اور ہر چلنے والی چیز جو اس وقت ہو رہی ہے وہ اس کے علم میں بالکل یکساں طریقے سے ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. جی. تو لیکن اس کے علم میں کسی چیز کے ہونے سے ہم مجبور نہیں ہو جاتے، یہ اس نے بتا اچھا. دیا. اس نے ہمیں اختیار کا بھی بتا دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ تم مجبور نہیں ہو، یہ بھی بتا دیا کہ میرے علم اور میں ہر کیا چیز ہے. بتائیں؟ تو جتنا اس نے بتا دیا اس کو کیوں نہیں مانتے جب سر اللہ کو مکمل جانے بغیر مان رہے ہیں؟ سر اس کے پیچھے ریزن ہے نا سر، اللہ حدیث کا ہاں، ایک مکمل پارٹ. ہے. وہ ریزن سر وہ بتائیے. سر میں بتا رہا ہوں سر آپ کو. سر میں ایسی یہ کوشچن نہیں پوچھ رہا ہوں کیونکہ اس کا بہت بڑا انفلوئنس ہماری لائف پہ ہے نا سر، اسی لیے پوچھ رہا ہوں سر. کیونکہ اس حدیث میں ایک پارٹ ہے کہ فار ایگزامپل اگر اب نہیں کوئی نہیں نہیں چور ایک چوری منٹ، کرنے حدیث جا رہا ہے. کو ابھی آپ رکھیں ایک طرف. میں نے سوال آپ سے یہ کیا کہ جتنا خدا نے تقدیر کے تعلق سے آپ کو اور مجھے بتایا ہے کیا وہ ناکافی ہے؟ نہیں سر کافی ہے. کافی ہے وہ. اس نے یہ بتا دیا ہے کہ تقدیر کا تعلق علم سے ہے، اور اس کے علم کے باوجود، مکمل علم ہونے کے باوجود تمہیں اختیار ہے، یہ اس نے بتا دیا. ٹھیک، اوکے. جس طریقے سے اللہ کی ذات کو مکمل جانے بغیر، مثلا آپ کو یہاں اشکال ہو رہا ہے کہ یار جب چیزیں اس کو پہلے سے پتہ ہے تو اختیار کیسے ہو سکتا ہے، آپ کو یہ تھوڑا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو مجھے ایک بات سر بتائیں کہ سر ریزن یہ اللہ نہیں ہے سر. سوری اچھا میں کیا انٹرپٹ ریزن کر رہا ہوں آپ کو. ریزن یہ نہیں ہے. اللہ ہے؟ کلیئرلی ہمیں بتا رہا ہے کہ میں نے اس پرٹیکولر گروپ کو جنت کے لیے پیدا کیا اور یہ جنت والوں کا کس اعمال پرٹیکولر یہ کریں گروپ گے. کس پرٹیکولر گروپ کو؟ سر بٹ دو یہ تو گروپ ہے نا، ہم دو میں سے ایک ہی میں تو ہوں گے نا سر. نہیں، آپ نے کہا اس پرٹیکولر گروپ کو. اس گروپ میں اب آپ کا اعتراض اس وقت ویلڈ ہوگا جب آپ بتائیں گے کہ یہ لوگ اس پرٹیکولر گروپ میں ہیں.
کرینوویٹی بھائی آپ ہمیں بتا دیں پینلسٹ میں کتنے بندے ہیں جو ایک گروپ کے ہیں اور کتنے بندے ہیں جو دوسرے گروپ کے؟ سر ہاؤ کین آئی سے دیٹ سر ہاؤ کین آئی سے دیٹ ایگزیکٹلی یہی تو پوچھ یہی رہے تو ہیں مفتی سوال ہے میرا، صاحب۔ یہی سوال ہے کہ ہمیں نہ اپنے بارے میں نہ دنیا کے کسی بھی آدمی کے بارے میں یہ پتا ہے کہ وہ کس گروپ میں ہے، یہ صرف خدا کے علم بالکل میں ہے، اور خدا کے علم میں کسی کے ہونے کی وجہ سے ہم مجبور نہیں ہو جاتے، چونکہ ہمیں اگر علم دیا ہوتا تو ہم مجبور ہوتے، ہمیں تو علم ہی نہیں دیا نا اس نے۔ سر اگر ہم مجبور نہیں ہیں پھر حضرت موسی نے اینڈ میں ایسا کیوں کہا؟ ہر کسی انسان کے لیے انڈیویجول کے لیے اس کام میں آسانی کر دی جاتی ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہو۔ فار ایگزامپل ہاں ایک آدمی اس کا چور ہے، اس کا مطلب اس جی کو چوری میں آسانی کی جائے گی، اگر وہ نیک اعمال کرنے جائے گا تو اس کو مشکلیں کی جائے گی اس اللہ کا کی طرف سے، مطلب وہ یہ ہے کیسے کہ کرے گا نیک خدا اعمال؟ کا علم، میں بتا رہا ہوں خدا کا علم کبھی غلط نہیں ہو بالکل سکتا۔ کبھی آپ کو تو غلط علم ہے نہیں، مجھے بھی علم نہیں ہے، کسی کو علم نہیں ہے کہ ہم کس حال میں مریں گے اور کیا کریں گے اور کہاں مریں گے، کچھ علم نہیں ہے۔ ایک انسان کو کی تقدیر میں خدا نے جو لکھ دیا ہے آخر میں وہی ہو کر بالکل وہی رہے گا۔ ہوتا ہے۔ مثلا خدا نے ایک اپنے علم کے مطابق یہ ہے اس کے علم میں کہ بھئی فلاں بندہ جو ہے وہ جہنمی ہوگا، اب وہ پوری زندگی بڑے نیک کام کر رہا ہے، اس کو تو نہیں پتا نا کہ وہ جنت میں جائے گا کہ جہنم میں جائے گا، آخر میں کوئی ایک ایسا کام کر دے گا وہ کہ جس کی وجہ سے وہ جہنم کو مستحق ہوگا۔ اس کا مطلب یہ مطلب ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس قول کا، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا کہ کل میسر لما خلق لہ۔ اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ خدا کا علم غلط نہیں ہو سکتا۔ ایک انسان پوری زندگی جنت والی زندگی گزارے گا تب بھی جہنم میں جائے گا، آخر میں کوئی ایسا کام کر دے گا، یہ اس کا برعکس، خدا کا علم غلط نہیں ہوگا، یہ ہے پوائنٹ۔ بٹ سر چلو میں اگر آپ اسی بات کو کرینوویٹی مانتا بھائی دیکھیں، اصل میں سمجھ پا رہا ہوں آپ پرابلم کا، یہ جو حدیث ہے نا وہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ کے فری ول کو ختم کرنے کے پہ فوکس نہیں ہے اس حدیث کا، سمجھنا ہے آپ کو، سبجیکٹ میٹر سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے چیزوں کا، تو وہ سمجھ میں آتا ہے۔ اس حدیث کا سبجیکٹ میٹر جو ہے وہ خدا کے علم کی سرٹنیٹی کو ثابت کرنا ہے۔ اس حدیث کا سبجیکٹ میٹر کیا ہے؟ سر اس خدا کے چیز کا علم کی سرٹنیٹی کو ثابت کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ سر تو لیکن آپ آپ اس دلیل سے دے سکتے ہیں دوسرا قرآن سے اس چیز کی؟ کیونکہ جو کیا میں نے کہتے ہیں؟ حدیث بیان کی نا اس کا قرآن سے یہ دلیل ملتا ہے، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ آپ کچھ بھی نہیں چاہ سکتے، کچھ بھی میں ہر کوئی چیز آتی ہے، بٹ جو اللہ صحیح۔ چاہے، اور اس کا قرآن میں مطلب ایک منٹ فار ایگزامپل کرینوویٹی بھائی ایک منٹ وہ آیت کون سی ہے ذرا پڑھنا۔ سر اب میں یہاں پر اسکرین شیئر تو نہیں کر سکتا، میں فون پہ ہوں ایکچولی، چلو اس پہ میں میں بتا زیادہ دیتا ہوں، یہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، یس سر یہی ٹھیک ہے، یہی آیت ہے نا، ٹھیک ہے۔ اس ہے، آیت کا یس مطلب کیا ہے کہ تم کچھ نہیں جا سکتے؟ سر سر یہ تو میننگ ہے نا اس کی، نہیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں تم ہے، اس کا تم مطلب یہ کچھ ہے بھی کہ نہیں چاہ سکتے ہم، مگر جو اللہ چاہے۔ ہاں تو مگر جو اللہ چاہے، اللہ نے چاہا کہ تم چاہو تو تم چاہتے ہو، سر جب اللہ نے چاہا تبھی میں چاہ سکتا ہوں نا۔ اب تو آبویسلی بات ہے کہ ہم اللہ کی کریشن ہے نا، اللہ نے سورج کے بارے میں یہ نہیں چاہا تو سورج کو شعور نہیں دیا، چاند کے بارے میں نہیں چاہا، چاند کو شعور نہیں ہے، ہمارے بارے میں چاہا تو ہمیں شعور ہے، بالکل یہ تو اللہ کا بٹ انعام سر ہے، اس میں سب اللہ کا پریشان ہونے انعام کی ہے۔ کون سی بات ہے؟ سر بٹ یہ تو اپلیکیبل اس چیز پہ بھی ہوتی ہے نا کہ اگر آپ نیک عمل چاہو، بٹ جب اللہ چاہے گا تبھی آپ چاہ سکتے ہو۔ فار ایگزامپل اگر نہیں، آپ کوئی بھائی اس چوری اس میں یہ کرنا کیوں آیت نہیں چاہتا کا ہے، دیکھ رہے، مطلب اس میں یہ کیوں نہیں دیکھ رہے اللہ نے چاہا کہ آپ فری ول کی زندگی جیے، آپ جی رہے ہیں۔ سر ایگزیکٹلی اگر ایسا ہوتا پھر اس حدیث میں یہ چیز بالکل نہیں ہوتی کہ اللہ ہی پرٹیکولرلی جنت کے لیے پیدا کرتا ہے اور جنت کے لیے اعمال پہ لگا دیتا ہے۔ پہلے بول رہا ہے اللہ میں جنت کے لیے پیدا کرتا ہوں انڈیویجول کو، پھر دیکھو جنت آپ والے دونوں عمل پہ جگہ، لگا دیتا دیکھو ہوں۔ میرے بھائی ایک منٹ ہولڈ آن، لاسٹ کامنٹ کر رہا ہوں۔ آپ چیزوں کو یا تو سمجھ نہیں رہے یا سمجھنا چاہتے نہیں ہیں، آئی ڈونٹ نو، لیکن میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ وہ جو حدیث آپ پیش کر رہے ہیں اس کا تعلق خدا کے علم سے ہے، اور خدا کے علم محیط کے ہونے سے ہمارا مجبور ہونا لازم نہیں آتا، جی ہم مجبور نہیں ہیں، اس چیز کو اس آیت میں بیان کیا وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، اور اس حدیث میں خدا کے علم کو بیان کیا کہ اس کا علم چاہے ماضی کا ہو یا مستقبل کا ہو یا حال کا ہو وہ یکساں ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی، کوئی کمی بیشی، کوئی عیب نہیں ہے۔ یہ دو الگ الگ موضوعات ہیں، ان دونوں میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے، ٹھیک سر ہے؟ میں کانٹرڈکشن کی بات نہیں کر رہا ہوں ایکچولی، میں بس بات اب کر آپ رہا جو ہوں بات کر رہے ہیں، جو بات آپ کر رہے ہیں میرے وہ خیال سے ریپیٹ ہی کر رہے ہیں۔ آپ کو میرے خیال سے جواب دے دیا کہ میرے بھائی دونوں طریقے سے، حدیث کا بھی جواب، قرآن کا بھی۔ نیکسٹ کالر کو لیتے ہیں، آئندہ دفعہ سر آئیے چلیے گا کوئی اور سوال تھینک یو لے ویری کر، مچ، ٹھیک ہے؟ اوکے۔ بہت بہت شکریہ۔
फ्रेंड्स आप सभी ने ये वीडियो देखी, मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी, बहुत कुछ सीखने को मिला इस वीडियो से। तकदीर का इशू 1 मिनट में सॉल्व। तो आज की बात ये थी, अपने तकदीर को हम अपनी कोशिश, मेहनत और सब्र से हम उसको बदल सकते हैं। अब अगर जितनी अच्छी सोच होगी ना, उतना हम कामयाब होंगे। तो बस अपने सपनों की तरफ आगे बढ़ते रहना चाहिए, हौसले बुलंद होने चाहिए। अपनी मेहनत, सोच और सब्र के ज़रिए ना हम तकदीर को बदल सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं फ्रेंड्स। अपने जीवन में अच्छे कर्म करके अपनी तकदीर को बदला जा सकता है। बट ये पॉसिबल शायद ही होता है फ्रेंड्स, तकदीर को बदलना, क्योंकि ये सिर्फ़ ऊपर वाले के हाथ में है। हम सिर्फ मेहनत कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो जैसे भी रास्ते हों बस उनमें चलना चाहिए, कभी घबराना नहीं चाहिए, कभी हार नहीं माननी चाहिए। अपने हौसले को ना हमेशा ही बुलंद रखना चाहिए। जैसे भी रास्ते हों बस अपने हिम्मत को कभी टूटने ना देना चाहिए। और कितनी भी रुकावटें, कैसी भी मुश्किलें आए ना, बस कभी उनसे घबराना नहीं चाहिए, मुश्किलों का सामना करना चाहिए और हौसले को बुलंद रखना चाहिए। कभी नहीं घबराना चाहिए, चाहे कितने भी कांटे आए ज़िंदगी में, उन्हें हंस के मुस्कुराना चाहिए और चलना चाहिए कि हाँ, हम एक दिन सफल होंगे, अच्छे कर्म करने चाहिए। तो बस यही है, तो उससे हम तकदीर को बदल सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो आप सभी बताइए कि अगर आपको अपनी तकदीर बदलने का मौका मिले तो आप क्या काम करेंगे? आप हमें अपने थॉट्स शेयर करिए फ्रेंड्स। आपको अपनी तकदीर बदलनी है तो आप किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करेंगे, किस काम पर ज़्यादा फोकस करेंगे? आप किस गोल को पूरा करने में लगे हुए हैं अपनी तकदीर को बदलने के लिए? तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर ये अपने थॉट्स को शेयर करें। आपके लिए तकदीर के मसले किस तरीके से सॉल्व होते हैं, अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें कमेंट में फ्रेंड्स, मुझे अच्छा लगेगा। और उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो आप अपने दोस्तों में शेयर करिए, एक लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए फ्रेंड्स। और जो भी अपनी बातें हैं आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं फ्रेंड्स। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही बने रहिए हमारे चैनल पर। जो लोग नए हैं वो बेल आइकन दबाना ना भूलें फ्रेंड्स। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।